हेलो एवरीवन। आज हम एक नया नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिल, दरगाह और दिया। इस नावल की राइटर हैं साजिदा हबीब। ये नावल भी एपिसोड्स की सूरत में पेश किया जाएगा और आप में से अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। भादों की हब्स ज़दा शाम में जब शहर की तमाम रोशनियां बुझ चुकीं और चांद आधी रात का सफ़र तय करने के बाद आसमान के ऐन वस्त में आन रुका तो ऊंची डेवड़ी से अंदरूने कमरे तक सजी सेज का सफ़र तय करते हुए कई एक दिए मौलवी अहमद हसन की ज़ात के अंदर झिलमिलाने लगे। अंदर वो सरापा मुंतज़िर था जिसे हासिल करने के लिए अपनी 30 साला ज़िंदगी के तीसरे अशरे में उन्होंने सदियों की मसाफत तय की थी। अगरचे उनके अपने नज़रियात के मुताबिक इस दारे फ़ानी में औरत का वजूद खुले समंदर में तैरती उस कश्ती की मानंद गिरदाना जाता है जो बग़ैर बादबान के अपने वजूद का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती। अपनी पैदाइश के रोज़े अव्वल पर यह साइबान बाप या भाई के रूप में सामने आता है और आगाज़ जवानी से बुढ़ापे के इख्तिताम तक मुजाज़ी खुदा इस साइबान का किरदार अदा करता है। ये और बात है कि कुदरत ने इस साइबान में इतनी ज़्यादा ताकत भर दी है कि वो अपने कमज़ोर वजूद के साथ ही सही लेकिन इस कश्ती को जिस तरफ चाहे मोड़ने की सकत रखता है। चलिए, नज़रियात और अफकार की अहमियत तो अपनी जगह ही सही, मगर आज ज़िंदगी का रंग नया था क्योंकि आज इस सफ़र के आगाज़ पर ही मगरिब और इशा की दोनों नमाजें कज़ा हो चुकी थी। दिल की धड़कनों ने बड़ा ही अजब रंग इख्तियार कर लिया था। आज खुदा जाने क्यों इनमें खुशी का अंसर तो ज़रूर शामिल था, लेकिन दोनों नमाजें कज़ा हो जाने का कोई मलाल न था। मौलवी अहमद हसन के कदम कमरे की दहलीज पर पहुंचकर रुक गए। अनजानी खुशियों का सारा अक्स उनके चेहरे की सुनहरी रंगत में घुल मिल गया। वो मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट इस अमर की गम्माज़ी करती थी कि अब इस संगे मील से आगे के सफ़र में ज़िंदगी रोशनी और खूबसूरती के साथ वो भी हम सफ़र थी। जिसके आलिम दीन दादा ने उसका नाम ज़बूर रखा था। जी हाँ, ज़बूर फ़ज़ल इलाही। इस्लामी कुतुब में से एक का नाम सजदे की तरह अपनी पिशानी पर सजाए हुए तमाम तर शरई हुकूक के साथ इस वक्त मौलवी अहमद हसन के नाम मंसूब हो चुकी थी। इधर खुदाए मजाजी के कदमों की पहली आहट जिंदगी में दर आई, उधर ज़बूर फ़ज़ल इलाही का सारा वजूद एक हल्की सी कपकपाहट के बाद पसीने में शराबूर हो गया। गहरी खामोशी ने फिजा को बेहद बोझिल कर दिया था। रात का चांद मुस्कुराया कि आज हज़ारों लाखों के मजमे में बग़ैर किसी घबराहट के अपनी खिताबत के बेमिसाल जौहर दिखाने वाले मौलवी अहमद हसन को अपनी ज़िंदगी के इस इंतहाई संगे मील पर खुद से कई दर्जे कमतर और बेबस मखलूक के सामने खड़े होकर उसे मुखातब करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। भादों की इस रात का आसमान अगरचे बादलों में छुप गया था, लेकिन इस गहरी तारीकी में हुस्न ज़बूर ने ऐसी रोशनी बख्श दी थी कि मौलवी अहमद हसन की आंखें चकाचौंध हो गई थी। वो इस कदर खूबसूरत होगी उन्होंने कभी सोचा भी न था। उनकी पहली नज़र चमकते दमकते सुनहरी टीके पर पड़ी जिसके दाहिनी जानब झूमर की लड़ियां झिलमिला रही थी।
سرخ ہونٹوں اور تیکھی کھڑی ناک کے بائیں جانب نتھ کا دائرہ انہیں بھلا دکھائی دے رہا تھا۔ کانوں میں ذرا ذرا سے جھولتے ہوئے آویزیں کسی اجنبی پکار کی علامت دکھائی دے رہے تھے۔ مسہری کی سمت بڑھتے ہوئے ان کے قدم ذرا سے لرزے۔ ہمت کر کے انہوں نے بمشکل تمام اپنے خشک حلق کو لعاب دہن کی مدد سے تر کیا اور اپنی اس آواز میں جو کہ ہزاروں سامعین پر سحر طاری کر دیا کرتی تھی، انہوں نے زبور کو مخاطب کیا۔ اگر نازک طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو از راہ کرم مسہری سے نیچے تشریف لا کر اپنا آنچل مبارک فرش پر پھیلا دیجیے، ہم شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب بڑی گہری خاموشی تھی۔ مولوی احمد حسن کا سارا وجود نگاہیں بن گیا تھا۔ یہ نگاہیں زبور فضل الہی کی سمت دیکھ تو رہی تھی، مگر یہ جان نہ پائیں کہ وہاں اس تقریر کے بجائے زندگی صرف ایک لفظ کی منتظر تھی کہ ان لمحوں میں سانولے چہرے پر خوبصورت آنکھیں لیے اپنے لبوں کی نرم مسکراہٹ کے ساتھ قریب آ کر کوئی فقط ایک لفظ کہے گا، زیبی، اور کائنات اس ساری پکار پر مکمل ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہ ہوا جیسا کہ دل نے چاہا تھا۔ زبور نے شاید کسی انجانی آہٹ پر چونک کر بے اختیار نگاہیں اٹھا لی تھی، مگر اس آواز سے منسلک کوئی بھی وجود نہ تھا۔ البتہ مسہری کی داہنی جانب کھڑے مولوی احمد حسن اپنے جواب کے منتظر تھے۔ فقط ایک پل کے بعد وہ اٹھی اور پھر زندگی کا جل ترنگ بج اٹھا۔ ماتھے کے ٹیکے سے لے کر پاؤں کی پائل تک پہنے گئے ہر زیور کا انگ انگ گونج گیا۔ عروسی جوڑے کے اس حسین ارتعاش نے احمد حسن کی ذات کے اندر کسی بھاری چٹان کی ٹوٹ پھوٹ کا سا عمل بھر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لمحوں کی ان پکار پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، زبور کے قدموں نے مسہری سے نیچے اتر کر اپنے وجود کو دو زانو ہو کر جھکایا اور قبلہ رو ہو کر اس نے اپنا آنچل خدائے مجازی کے قدموں تلے بچھایا۔ مولوی احمد حسن کا سجدہ شکرانہ بے حد طویل ہو گیا۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور پرسوز آواز میں سورہ رحمان کی ان آیات نے کمرے پر سحر طاری کر دیا، جس میں رب عظیم نے بار بار اپنے انسانوں سے سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نوری کلام کے زیر اثر ایک سحر میں گرفتار دلہن بنی زبور بے حس پتھر کا بت بنی بیٹھی رہی۔ عبادت ختم ہوئی تو احمد حسن نے اپنے قدموں تلے بچھا ہوا جھلملاتا آنچل فرش سے اٹھا کر زبور کے سر پر ڈال دیا۔ چمکتی ہوئی کندنی رنگت والی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے سرخ رنگ کی ایک ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر انگوٹھی کو دیکھا۔ مشرقی روایات کے مطابق اس انگوٹھی کا حالہ زندگی کا وہ دائرہ تھا جس پر مشرق کی بیٹی اپنی ساری زندگی قربان کر دیتی ہے۔ زبور کا دایاں ہاتھ پکڑ کر جب انہوں نے یہ دائرہ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں بطور شرعی نشانی پہنا کر ایک اہم رسم کی ابتدا کرنا چاہی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سرخ نگینے والی ایک انگوٹھی پہلے سے ہی جگمگا رہی تھی، جس کے ساتھ سونے کا ایک خالی دائرہ بھی چمک رہا تھا۔ انگشت شہادت اور انگوٹھے کی مدد سے انہوں نے اس نشانی کو زبور کی انگلی سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ازدواجی زندگی کے آغاز پر اس خاموش بت نے پہلی بار مزاحمت کا اظہار کیا۔ زبور نے احمد حسن کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ ایک دم اس نے دایاں ہاتھ کھینچ لیا اور اپنا بایاں ہاتھ ذرا سا آگے کر دیا، جس کی انگشت شہادت خالی تھی۔ مولوی احمد حسن نے رد عمل کے طور پر
حیرت سے بنا کسی پتوار کے اس ڈولتی ناؤ کی طرف دیکھا جو زندگی کے سمندر میں اب اس سائبان کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر اپنے نام کی نشانی اس کی شہادت کی انگلی میں پہنا کر گویا ایک عورت کی ساری کائنات مکمل کر دی۔ نماز فجر کے قضا ہو جانے کا غم لیے وہ اٹھے تھے۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی۔ یہ روشنی ایک نئی زندگی کا پیام تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرہ زبور کے وجود سے خالی تھا۔ آج کے دن کا آغاز بڑا عجیب تھا۔ وہ تو زندگی بھر کبھی اتنی گہری نیند نہ سوئے تھے کہ مؤذن کی پکار انہیں بیدار ہی نہ کر سکے۔ ندامت کا ایک ہلکا سا غبار ان کے سارے وجود پر چھا گیا۔ فوراً ہی بیتے ہوئے لمحوں کو خیالات میں دہرا کر گزری ہوئی شب کے سحر کو تازہ کرنے کے بجائے انہوں نے پاکیزگی کا لبادہ اوڑھا اور اپنی قضا نمازوں کی تکمیل میں لگ گئے۔ روح کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو انہوں نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ سادہ لباس میں ملبوس زبور برآمدے میں کھڑی تھی۔ ساتھ ہی ایک نو عمر لڑکا اپنے معصوم سے چہرے کے ساتھ کھڑا جھک کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مولوی احمد حسن نے اپنی ازدواجی زندگی کی پہلی صبح کو یہ منظر دیکھا تو شک کی ایک لہر ان کے اندر سے اٹھی اور ان کے ہاتھوں سے کھڑکی کا پردہ چھوٹ گیا۔ زبور اندر چلی آئی۔ اماں نے اس صبح رزاق کے ہاتھ ناشتہ بھیجا تھا جس کی وصولی کے لیے پیام ملنے پر زبور بلا اجازت کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ چنانچہ فرد جرم عائد ہونے پر آغاز تفتیش کرتے ہوئے مولوی احمد حسن نے اپنے تمام تر شوہرانہ حقوق کا استعمال فرماتے ہوئے پہلا سوال کیا، کون تھا یہ لڑکا؟ میرا ماموں زاد بھائی رزاق تھا، زبور نے واضح لفظوں میں جواب دیا۔ اس نے کہا، رزاق کو اماں نے ناشتہ دے کر بھیجا تھا، مگر رزاق تو نامحرم ہے۔ احمد حسن نے کہا، اور شرع میں تو آپ کا اس سے پردہ کرنا بنتا ہے۔ بہرحال آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت بغیر پوچھے نہ کی جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کمرہ گویا کہ ہٹلر کے وجود سے خالی ہو گیا اور ہوا کے کسی خوشگوار جھونکے کی مانند عزیز از جان دوست نیلوفر کی آمد ہوئی۔ صبح کی پہلی پرواز سے وہ مظفر آباد پہنچی تھی اور بقول اس کے 2 گھنٹے کے شدید ترین انتظار کے بعد زبور کا دیدار عام نصیب ہوا تھا۔ توبہ ہے یار، وہ مناسب سلام دعا کے بغیر ہی حسب عادت نان سٹاپ بولنے لگی۔ یار تمہارے علاقے کی اس پرواز نے تو میرے تو پر خچے ہی اڑا دیے۔ ایک تو ایئر پاکٹس، دوسرا ستم یہ کہ چھوٹا سا ہوائی جہاز۔ ہر لمحہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ ابھی دریائے نیلم میں گر کر انا للہ ہو جائیں گے اور تمہارے ولیمے کی تقریب بنا کسی تکلیف کے بآسانی صوم کے ختم شریف میں بدل جائے گی۔ شکر ہے کہ ایسا نہ ہوا اور ہم آسانی سے اس رن وے پر اتر آئے جو بین الاقوامی کرکٹ کی پچ سے بس چند فیٹ ہی لمبا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں مبارکباد دیں، تمہیں چاہیے کہ تم ہمیں ماں اہل و عیال مبارکباد پیش کرو۔ مگر دوسری سمت آنسو اس وقت ہم سفر تھے۔ ارے یہ آنسو کیا؟ ہم سب کے سب زندہ بچ جانے کی خوشی میں ہیں کیا؟ یا پھر؟ زبور جواب میں خاموش رہی۔ اچھا تو کیا یہ وہ نخرے ہیں جو ہر نئی نویلی دلہن ولیمے کے دن میکے والوں کی آمد پر دکھا کر بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے بابل کے گھر سے جدائی گراں گزری ہے، حالانکہ دل میں وہ ان قاضی صاحب کی بے حد مشکور ہوتی ہے جنہوں نے اس سے قبول ہے جیسا مختصر لیکن نایاب مکالمہ پڑھوا کر
گویا ایک احسان عظیم فرمایا ہوتا ہے۔ نیلو، تم ابھی بھی اتنی کٹھور ہو؟ زبور نے آنسو بھری زبان سے شکوہ کیا۔ تم تو سب کچھ جانتی ہو نیلو۔ ہاں زبور، جانتی تو ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ بھائی میری مانو تو ماضی کو بھلا کر حال کی راہ پر چلنا سیکھو، اسی میں بہتری ہے۔ ہمارے ہاں تو ویسے بھی مشرقی روایات کے مطابق ہماری تمام عمر کی خواتین قربانی کا زبردست سمبل سمجھی جاتی ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے کے آنسو پہنچ کر زبور نے بہت درد سے کہا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے نیلو، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے یار۔ ہفتے 10 دن میں تم اس ماحول کی عادی ہو جاؤ گی تو سب کچھ پھر اچھا لگے گا۔ اور پھر احمد حسن کوئی برا آدمی نہیں ہے، قسم اللہ پاک کی، اتنا خوبصورت مولوی تو میں نے مصر میں بھی نہیں دیکھا۔ ایک دم ثریا بیگم کے آ جانے سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ موصوفہ احمد حسن کی بڑی ہمشیرہ تھی، وہ تیاری کا حکم صادر فرمانے آئی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ لگتا تھا کہ تیوری کے تمام بل انہیں وراثت میں ملے ہیں، جنہیں وہ اس خوشی کے موقع پر بھی ماتھے پر سجائے ہوئی تھی۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں نا بھائی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد لہجے کو کھینچ تان کر 10 گز کی مناسب لمبائی عطا کرنے کے بعد حکم صادر کیا۔ مہمان آ جائیں گے تو سب کا ایک ہی اصرار ہوگا کہ دلہن کو جلدی لایا جائے۔ بہتر جناب، نیلوفر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، ابھی حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اس کا مزاحیہ لہجہ بھی ثریا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ نہ لا سکا۔ بدستور تنے ہوئے چہرے اور تیکھے مزاج کے ساتھ وہ باہر نکل گئی۔ کیا اس کے بھائی کا مزاج بھی ایسا ہی ہے؟ نیلوفر نے پلٹ کر زبور سے سوال کیا۔ مصوفہ تو خیر سے سرخ، لال اور ہری مرچ کی بڑی بہن لگتی ہیں۔ لمحوں میں بھلا کب کوئی کسی کا مزاج جان پایا ہے؟ زبور کا جوابی لہجہ رقت امیز تھا۔ عمریں بیت جاتی ہیں تب بھی مزاج سے شناسائی کا عمل طے نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ زندگی کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ نیلوفر نے اس کی طرف دیکھا۔ آنسو اپنا سفر چہرے پر مکمل کرنے کے بعد رخساروں کے آس پاس کہیں غائب ہو چکے تھے۔ یار پھر سے وہی فلسفہ۔ نیلوفر نے اپنی روایتی شگفتگی سے کام لیا اور اس ماحول کی کدورت دور کرنے کے لیے کھوکھلا کہا لگانے کے بعد اس نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، ویسے یار کیا کمال کی بات ہے تمہارے اس آزاد کشمیر کے خطے کی۔ ادھر پاکستان میں لوگوں کو دعوت ولیمہ میں فقط چائے کی ایک پیالی ملتی ہے، جبکہ یہاں ابھی تک دیگیں کھڑک رہی ہیں۔ عوام پلیٹیں بھر بھر کے پلاؤ اور زردہ کھاتے ہیں اور سلامی کے نام پر محض ایک لفافہ پکڑا کر رخصت ہو جاتے ہیں، جس میں سے پیارے قائد اعظم کی وہ تصویر نکلتی ہے جو ہماری اس اصول پسندی پر ماتم کنا ہوتی ہے۔ ادھر نیلوفر کا یہ لیکچر ختم ہوا، ادھر ماں جی کی دوبارہ آمد ہوئی۔ مناسب تیاری اور طویل گھونگھٹ کی افادیت پر اپنا استدلال انہوں نے کچھ اس طرح دہرایا کہ بال سادگی سے بنائے جائیں، چہرے پر لیپا پوتی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات بے حد ضروری ہے کہ تمام تر زیورات اس جست خاکی پر ضرور سجائے جائیں تاکہ بہو کو سونے میں تول کر لانے والا محاورہ حرف بحرف درست ثابت ہو جائے۔ اور ہاں، لمبا گھونگھٹ نکالنا بھی اہم ہے، دوپٹہ اس طرح نہ لیا جائے جیسا کہ کل کی تیاری میں پن اپ کیا گیا تھا۔ آدھا سر ننگا تھا کل، لہذا برادری میں ناک کٹ جانے کا خدشہ اس وقت تک برقرار رہا جب تک کہ ثریا بیگم نے ان پر وہ بنارسی چادر نہ ڈال دی جو کہ احمد حسن کی دادی جان مرحومہ کی خاص نشانی تھی۔ اس چادر کے اندر زبور کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تمام تر احکامات کی تکمیل بخوبی سر انجام پا گئی۔
اندر زندان خانے میں طویل گھونگھٹ کو بارہا اٹھا کر زبور کا چہرہ بار بار دیکھا گیا۔ زیورات پر بے لاگ تبصرے ہوئے، کپڑوں کے انتخاب کو سراہا گیا۔ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، اس جیسے فکرے کانوں میں ڈھیلے جاتے رہے اور لمحے گزرتے چلے گئے۔ زبور کی شہادت کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کا سرخ نگینہ بھی مسکراتا رہا اور دل خاموش رہا۔ کشمیر میں اس شب برسات کے بادل بڑی شدت سے برسے۔ وہ سر شام ہی بابا کی حویلی میں واپس آ گئی تھی۔ شباب شاہ اور بی بی جی کا اصرار تھا کہ ریت رواج کے کسی بھی بندھن کو توڑا نہ جائے اور ولیمے کی شب دلہن کی واپسی کے پروگرام میں کوئی رخ نہ ڈالا جائے۔ احمد حسن نے تو بادل نے ناخواستہ اجازت دے دی تھی، البتہ ماں جی اور ثریا بیگم کی تیوری کے بل گہرے ہو گئے تھے، جو بقول نیلوفر کے اتنے گہرے اور ٹیڑھے تھے کہ انہیں سیدھا کرنے کے لیے بلا شبہ کسی روڈ رولر کی خدمات درکار تھی۔ بارش کا زور بڑھ گیا، مہمان رخصت ہو گئے، زبور اندر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ فقط ایک شب نے تو ساری کائنات ہی بدل دی تھی، لیکن یہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ الماری کھول کر اس نے اپنا وہ جوڑا نکالا جسے نیلوفر ہمیشہ نمازی جوڑا کہا کرتی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جسے پہن کر اور اوپر ململ کا کھلا دوپٹہ اوڑھ کر وہ باہر اپنے رب کے حضور جھک کر اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے بھائیوں، ماموں، باپ، دیگر احباب اور اپنے پیارے وطن کے لیے خیر و عافیت اور امن و سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی۔ کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر و بیشتر آنسو بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جاتے۔ ہاں ایسا ہوتا تو ضرور تھا، مگر قبولیت کے سارے در شاید بند تھے۔ زبور لباس تبدیل کر کے باہر آئی تو اس نے دیکھا ملکہ بھابھی جھک کر ایک کارڈ اور خوبصورت ریپر میں سرخ ربن سے مزین ایک تحفہ اس کی بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس جا رہی تھی۔ ملکہ بھابھی، اس نے دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی ملکہ بھابھی کو آواز دی۔ رکیے نا، یہ نذرانہ کس کی طرف سے ہے؟ ملکہ بھابھی رک گئی، فقط 2 آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ان کا چہرہ لال ہو گیا تھا، مگر آنسو کے قطرے بہت طاقتور، بہت مضبوط اور ضدی تھے، بڑی آسانی سے آنکھوں کے حجروں سے باہر نکل آئے۔ ان کے ان آنسوؤں کے پیچھے بھی ایک مکمل داستان تھی، جذبوں کو مات کھانے کی داستان، نامکمل، ادھورے اور نامراد عشق کی وہ داستان جس میں محبت کرنے والے انسان بڑی آسانی سے ہار جاتے ہیں اور باقی ساری دنیا جیت جاتی ہے۔ ملکہ بھابھی جواب میں کچھ نہ بولی، خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زبور نے آگے بڑھ کر پیکٹ اٹھا لیا۔ ایک مخصوص اور جانی پہچانی مہک اس کے ہاتھوں سے سفر کرتے ہوئے اس کی ذات کے اندر تک اتر گئی۔ دل کے صحرا پر چھائے ہوئے غبار کو ایک پکار، ایک صدا نے اور گہرا کر دیا، اور یہ پکار دل کے دروازے تک چلی آئی۔ دل نے پکارا، پرویز علی شاہ۔ سرخ نگینے نے انگوٹھے کے وجود میں مقید رہتے ہوئے بھی صدا دی، پرویز علی شاہ۔ آنسو بھی بول اٹھے، پرویز علی شاہ۔ باہر برستی بارش کا رنگ گہرا ہو گیا۔ کاغذ کا پردہ ہٹا تو سرخ مخملی ڈبے کے اندر سے چمکتا دمکتا ہوا ہار نظروں کے سامنے آ گیا۔ کارڈ پر نظر پڑی تو جیسے درد کے سارے ندی نالے ایک مجبور اور بے بس عورت کے اندر بڑی شدت سے اتر آئے۔ سرخ حروف میں کتنی بے دردی سے لکھا گیا تھا، رسم و رواج کی اس جیت کی خوشی میں یہ ہار مبارک ہو۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہار نیچے فرش پر گر گیا، اور پہلے جذبوں کی پہلی بارش والی وہ گہری شام ذہن کے دریچوں سے اندر آن رکی۔ ساون رت کا آغاز تھا اور ملکہ بھابھی ان دنوں
امید سے تھی۔ خالد بھائی بس اصرار اسے ساتھ لے گئے تھے کہ اوپر تلے کی 3 اولادوں کے بعد اس چوتھی ناگہانی آمد نے انہیں خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اگرچہ اپنے امتحان کے بعد صبور فارغ تھی، پھر بھی بابا جان کی مرضی کے خلاف اماں نے اسے بھیج دیا تھا۔ ویسے بھی خالد بھائی اماں کے لاڈلے بھانجے تھے اور اماں کے لیے ان کی کسی بھی فرمائش کو رد کرنا بے حد مشکل تھا۔ ملکہ بھابھی نے اس کی آمد پر گویا شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ گھر کے تمام امور سے بے فکر ہو کر اب وہ آرام سے تخلیق کے تمام مراحل بخیر و خوبی طے کر سکتی تھی۔ ملکہ بھابھی کا لاڈلا دیور وقار احمد عرف وکی بے حد خوش تھا کہ اب مزے کے پکوان تناول فرمانے کو ملیں گے، جبکہ پنکی سادی اور شیری دیو مالائی کہانیاں سننے کے لیے بےتاب تھے۔ ایبٹ آباد کے جس علاقے میں خالد بھائی کی رہائش تھی، بلا شبہ اس کا شمار پوش ایریاز میں کیا جا سکتا تھا۔ سرحد اسمال انڈسٹریز کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے ان کا عہدہ بہت اچھی حیثیت کا حامل تھا۔ زندگی ان کی پر آسائش تھی۔ ڈرائنگ روم کی سیاست ہر گھر کا ترہ امتیاز تھی، اور یہ وہ طبقہ تھا جو اس قوم کی زندگی میں ہمیشہ سے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتا چلا آیا تھا۔ فقط چند دنوں کے بعد ہی جب وہ اس ماحول سے قدرے مانوس ہو چکی تو گہرے بادلوں کی برستی بارش والی شام میں وہ اجنبی گھر کے برآمدے میں آن رکا۔ وکی کی فرمائش پر پیزا بناتے ہوئے زبور نے ناگواری سے بجتی گھنٹی کی آواز سنی۔ ملازم موجود نہ تھا۔ دروازے تک جانے میں اس نے بے حد خوف محسوس کی۔ اپنے گیلے ہاتھوں کو سفید شفون کے دوپٹے سے خشک کر کے زبور نے دروازہ کھولا۔ باہر ستون کے ساتھ پشت کر کے کھڑے ہوئے اجنبی نے نہایت بیزاری کے عالم میں غالباً اس قدر تاخیر سے دروازہ کھولنے پر با آواز بلند اپنے جذبات کا رد عمل ایک بڑبڑاہٹ کی صورت میں ظاہر کیا۔ عجیب بے مروت لوگ بستے ہیں یہاں۔ فرمائیے۔ دروازے کا پٹ تھامے زبور نے بھی پوچھا۔ اجنبی یکدم پلٹا اور پھر جیسے پلکیں جھکانا بھول گیا۔ بڑھتی ہوئی شام کا گہرا سیاہ اندھیرا، آسمان سے گرتی ہوئی بوندوں کی رم جم میں برستی بارش کا جل ترنگ، فضا میں مہکتے ہوئے پھولوں کی مہک، سفید ماربل کے فرش سے پرے دہلیز کے اس پار سفید شیفون کے دوپٹے کا لہراتا ہوا آنچل، ہوا کی تیزی سے اڑتی ہوئی زلف کا دلکش انداز، اور اس سارے پس منظر میں کھڑی ہوئی زبور فضل الہی کی سوالیہ نگاہوں کا سوال، آپ کون ہیں؟ کائنات پھر جیسے تھم گئی۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے لمحات ساکت ہو گئے اور بڑی دیر کے بعد پرویز علی شاہ کو ہوش آیا۔ ملکہ ابھی سے کہیے کہ پرویز علی شاہ آیا ہے۔ ارے پاری ماموں! دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سعدی کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ چلاتا ہوا واپس لاؤنج کی طرف بھاگا۔ ماما جلدی آئیے، پاری ماموں آ چکے ہیں۔ بہت تیزی سے اپنے پھیلے ہوئے وجود پر ہلکی سی لون کی چادر کی ترتیب درست کرتے ہوئے ملکہ بھابھی اپنے کمرے سے نکلی، اور پھر بے شمار دعاؤں کے درمیان صدقے واری ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی جسامت کا خیال کیے بغیر اس اجنبی کو گلے لگا لیا۔ پھر تو گویا رت ہی بدل گئی۔ رات گہری ہونے تک وہ بھلا اجنبی کب تھا؟ وکی نے یہ خبر سنتے ہی اب ان کی پوسٹنگ بلوچ سینٹر میں ہو گئی ہے، باقاعدہ طور پر بھنگڑا ڈال کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ خالد بھائی مسلسل شکوہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی کوئٹہ آمد کے بعد یہیں پر آ کر مقیم کیوں نہ ہوا۔ مانا کہ میس میں بڑی سہولت رہتی ہے، مگر گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ اسے تو بہن کے احساسات کی ذرا بھر پرواہ بھی نہیں۔ ملکہ بھابھی نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس غریب پر فرد جرم عائد کر دی، جو فوج میں تو کپتانی فرماتا تھا اور دن بھر بلا مبالغہ سینکڑوں سیلوٹ جس کے منتظر رہتے تھے، لیکن اس وقت یہاں اس گھریلو عدالت میں وہ مجرم بنا بیٹھا تھا۔ دراصل تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ تھا۔ اس مجرم نے اپنی صفائی میں
اپنی وکالت کے پہلے نقطۂ آغاز پر دلیل دیتے ہوئے کہا، مگر سعدی نے فوراً بات کاٹ دی۔ کیوں؟ کیا آپ کوئٹہ سے پیدل چل کر آئے تھے؟ خالد بھائی نے اسے گھورا۔ سعدی، بدتمیزی مت کرو۔ بدتمیزی نہیں ابو، یہ تو احتجاج ہے، سعدی نے جواباً کہا۔ ارے یہ بچے فاسٹ میڈیا کے دور کی نسل کے ہیں بھائی صاحب، وکی نے اپنی رائے دی، اور انہیں مطمئن کرنا آسان نہیں۔ چلیں جی، آپ سب انہیں غازی سمجھ کر معاف کر دیں۔ پنکی نے اپنے پیارے ماموں کی سفارش کی۔ معافی صرف اس شرط پر مل سکتی ہے کہ یہ ہر شام اس غریب خانے پر حاضری دیا کریں گے۔ ملکہ بھابھی نے فیصلہ سنا دیا۔ نہیں، ہر روز نہیں، صرف ویکینڈ پر۔ اس مجرم نے، اس اجنبی نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے، وکی بھی فوراً مان گیا، لیکن اس غلطی کے اعتراف گناہ کے طور پر آپ ہمیں اپنے میس میں زبردست سا ڈنر بھی کروائیں گے۔ جی بہتر، ضرور، اس اجنبی نے عاجزی سے سر جھکا کر کہا۔ مگر یہ ڈنر میرے کمرے میں ہوگا، اور اس ماہ کی 16 تاریخ کو، کیونکہ یہی اس مجرم کی سالگرہ کی تاریخ ہے۔ وکی اور سعدی نے یہ سن کر زبردست نعرہ لگا کر اس عظیم الشان خبر کا خیر مقدم کیا۔ پنکی نے فوراً کہا، ماموں، ہم آپ کو تحفے میں ایک ٹینک دیں گے۔ ٹینک نہیں بلکہ توپ مناسب رہے گی، سعدی نے بھی مسکرا کر کہا۔ پرویز علی شاہ نے بہت دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی زبور پر ایک نظر ڈالی اور مسکرا کر بولا، آپ اتنا زیادہ تکلف نہ کریں، میرا تعلق انفینٹری سے ہے، ایک رائفل سے بھی کام چل جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، رائفل ہی دے دیں گے، مگر کیا پلاسٹک کی ٹھیک رہے گی؟ بہت آہستگی سے یہ جملہ کمرے کے اس کونے سے پرواز کرتا ہوا پاری ماموں کے کانوں میں اترا جہاں زبور بیٹھی تھی۔ نظریں بے اختیار اس سمت اٹھ گئی۔ بڑی دلکش مسکراہٹ تھی جو نگاہوں نے جذب کر لی۔ ساتھ موجود پنکی نے اس سچویشن کا زبردست نوٹس لیا۔ جواباً پرویز علی شاہ کا جملہ زبور فضل الہی کی ذات میں ایک سوالیہ نشان بن کر اتر گیا۔ ساری قوم کی طرح کہ آپ بھی سیاستدانوں کی غلطی کا ذمہ دار فوج کو ہی سمجھتی؟ ویسے جذبے سلامت رہے تو پلاسٹک کی رائفل سے بھی لڑا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب پر زبور کچھ بول نہ سکی تو وکی بول اٹھا، بے شک جذبے سلامت ہونے چاہیے بھائی صاحب، پھر ہر محاذ فتح کیا جا سکتا ہے۔ مگر وکی کی یہ مضبوط دلیل ایک خاموشی کی نظر ہو گئی۔ بارش کے مدھم شور میں یہ سوال فقط ایک پل میں ہوا، اور یہ پل ساری زندگی پر حاوی ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو وکی نے شکر الحمدللہ کے ساتھ اس بات پر بھی اظہار تشکر کیا کہ شکر ہے آج کھانے کی میز پر سیاست زیر بحث نہیں لائی گئی۔ یہ بھی فقط ایک معجزہ ہی تھا جو پاری ماموں کی آمد کے سبب رونما ہوا، ورنہ بھلا یہ کس طرح ممکن تھا کہ جناب خالد حسن خان اور ان کے اہل خانہ کھانے کی میز پر موجود ہوں اور ملکی سیاست پر بات کیے بغیر کوئی بھی نوالا حلق سے اتر سکے۔ لیکن اس شام کا اصل معجزہ تو اس اجنبی کی زندگی میں آمد تھی، جو مہکتی ہوا کے ایک سرسراتے ہوئے جھونکے کی مانند زندگی میں آیا تھا، اور جس نے وقت رخصت برآمدے کی آخری سیڑھی پر بوگن ویلیا کی بیل کے قریب کھڑے ہو کر زبور سے کہا تھا، اگر میری بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو از راہ کرم معاف کر دیجیے گا۔ زبور فضل الہی کی زندگی میں اس شام کے بعد یہ پہلی رات تھی جس رات وہ سو نہ سکی۔ لمحے اسی طرح رنگ بدلتے ہیں اور زندگی کی کہانیاں اسی طرح بنتی ہیں۔ جب پرسکون گزرتے وقت میں کسی بھی وقت کوئی بھی پرویز علی شاہ اجنبی مسافر کے روپ میں کسی بھی زبور فضل الہی کی زندگی میں اترتا ہے، اور پھر صبح دم رات بھر جاگنے والوں پر آدرش کا وہ در کھلتا ہے جہاں طلب کی تمنا ہوتی ہے اور چاہنے
یا پھر چاہے جانے کا عمل کبھی عشق حقیقی اور کبھی عشق مجازی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ویکینڈ کی اس شام جب وہ سب بقول وکی کے ایک عظیم الشان دعوت میں شرکت کے لیے میس جانے کی تیاری میں مصروف تھے، زبور کے دل کی دھڑکنوں میں تناسب اور یگانگی نہ رہی۔ بیبی پنک کلر کے سوٹ کے ساتھ گہرے آتشی دوپٹے نے اس کے سراپے کو اگرچہ ڈھانپ لیا تھا، مگر عہدے بادلوں والی اس شام میں جب یہ قافلہ بلوچ سینٹر کے میس میں پہنچا تو ان خوبصورت لمحات کے میزبان کی نگاہیں اس سراپے سے ہٹ نہ سکیں۔ ملکہ بھابھی اپنے بھاری تن و توش کے ساتھ اندر جا کر صوفے پر براجمان ہو چکی تھی۔ خالد بھائی گاڑی سے وہ سامان نکال رہے تھے جو سالگرہ کی خوشی میں وہ بطور سوغات ساتھ لائے تھے۔ سعدی اگرچہ پاری ماموں کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، تاہم پنکی نے اس بات کا زبردست نوٹس لیا کہ سچویشن ذرا سی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ گڑبڑ تھی۔ ان بادلوں کی گہری شام، زبور فضل الہی کی جھکی نگاہیں اور پرویز علی شاہ کی دنیا و ما فیہا سے بے خبری۔ ایسے میں سعدی نے وکی کو کوہنی ماری اور وکی نے یہ پیغام بذریعہ کھاسی نشر کیا: مشتری ہوشیار باش۔ خالد بھائی بھی قدر حیرت سے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، اور پھر پل بھر میں سب ہی کچھ سنبھل گیا۔ بہت دیر سے مؤدب انداز میں کھڑے اردلی نے آگے بڑھ کر خالد بھائی کے ہاتھ سے چیزیں سمیٹ کر اندر کمرے میں پہنچا دی۔ زبور کے قدموں نے جب پرویز علی شاہ کے کمرے کی دہلیز عبور کی تو دل کی دھک دھک نے قریب کھڑی پنکی کو پریشان کر دیا۔ چہرے کی گلابی رنگت میں جذبوں کی ساری لالی گھل مل گئی تھی۔ آپ کا دایاں ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ پنکی نے زبور سے سوال کیا۔ صرف دایاں ہاتھ ہی نہیں بلکہ بایاں ہاتھ بھی کانپ رہا ہے، وکی نے آہستگی سے اس سے کہا۔ واہ یار، کیا زبردست سجاوٹ ہے کمرے کی۔ پھر اس نے اچانک لہجہ بدل کر سب کو مخاطب کیا۔ لگتا ہے کسی سلیقہ شعار خاتون نے گھر کا بیڈ کام ڈرائنگ روم سجایا ہے۔ یہ سب تم نے کس سے سیکھا؟ مردوں کو تو کم از کم اتنا شعور تو نہیں ہوتا، ملکہ بھابھی پرویز علی شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ فوج کی زندگی ایک سلیقے اور تناسب کا نام ہے، ٹریننگ ہی ایسی دی جاتی ہے کہ جانور بھی انسان بن جاتا ہے، پرویز علی شاہ نے جواب دیا۔ اچھا، اور انسانوں کا کیا بنتا ہے؟ وکی نے جھٹ سے سوال پوچھا۔ وہ مکمل انسان بن جاتے ہیں، پرویز علی شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے یار، ایک بات سننے میں آئی ہے کہ فوجی جتنا اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کیا یہ سچ ہے؟ خالد بھائی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ مجھے اس عمل کا فی الحال کوئی تجربہ نہیں بھائی صاحب، لیکن کیا کہہ سکتا ہوں، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ زبور خاموشی سے سب کچھ دیکھتی اور سنتی رہی۔ میس ویٹر نے کمرے کے شمالی کونے میں رکھی گئی میز پر چیزیں سجا دی تھی۔ اس دعوت کے مہمان اگرچہ تعداد میں تو کم تھے، پھر بھی مبارکباد کے زبردست شور میں پرویز علی شاہ نے اپنی اس سالگرہ کا کیک کاٹا، جس سالگرہ پر قدرت نے زبور کو اس کی زندگی کی شاہراہ پر لا کھڑا کیا تھا۔ ویٹر نے جب چائے سرو کی تو سعدی نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے کہ ویٹر نے سفید دستانے پہن رکھے ہیں، وکی کو اس امر کا احساس دلایا۔ دیکھے نا چاچو، ویٹر نے بھی دستانے پہن رکھے ہیں۔ ہاں، وہ دراصل سویلین میں جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، اس لیے ان سے بچنے کے لیے فوجی لوگ اکثر ہی دستانے وغیرہ پہن لیتے ہیں، اس لیے تم فکر مت کرو، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، وکی نے اسے تسلی دی۔ وقت مغرب قریب آ چکا تھا۔ قریب کی مسجد سے مؤذن کی پر اثر پکار گونجی تو اس مسلمان معاشرے میں بسنے والی تمام خواتین کی ایک عام روایت کے مطابق ملکہ بھابھی اور پنکی کے ہاتھ اپنے دوپٹوں کی طرف بڑھے اور انہوں نے وقتی طور پر آنچل سے اپنے سر ڈھانپ لیے، جبکہ زبور کے چہرے کے گرد گلابی آنچل کا ہالہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ پرویز علی شاہ نے اس سچویشن کو گویا اپنے دل میں جذب کر لیا۔ میں مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتی ہوں، زبور نے بظاہر تو ملکہ بھابھی سے مخاطب ہو کر کہا تھا، مگر دراصل یہ پیام پرویز علی شاہ کے لیے تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہم سب بھی مسلمان ہیں،
وکی حسب عدل بول اٹھا، کیوں بھائی صاحب، جائے نماز تو ہوگی آپ کے پاس؟ وہ پرویز علی شاہ سے مخاطب ہوا تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، اندر سائڈ روم میں جائے نماز بچھی ہے، آپ جا کر نماز پڑھ لیں۔ اب کی مرتبہ پرویز علی شاہ براہ راست زبور سے مخاطب تھا۔ ہائے یہ مسلمان قوم، فرش پر جائے نماز بچھا کر اور طاق میں قرآن پاک سے جا کر دل کو تسلی دے لیتی ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم جنت کے آخری درجے کے حقدار تو ہو گئے۔ وکی نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ زبور اندر سائڈ روم میں چلی گئی تھی۔ آخری بار سلام پھیرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے کمرے کی دنیا کتنی خوبصورت تھی۔ کمرے میں پرویز علی شاہ کا یونیفارم، چمکتے دھمکتے شوز، میز پر پڑی اس کی پی کیپ اور سٹک، اوپر لگے ریک میں سجی ہوئی ملٹری ہسٹری سے متعلق کتابیں اور قرآن مجید کا نسخہ، نیچے فرش پر چھوٹے سائز کا قالین اور اس پر بچھی ہوئی جائے نماز۔ اس شام بہت دیر تک دعا کے لیے اٹھے ہوئے زبور کے ہاتھ انجانے اور نامعلوم احساسات کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ یہ وہ سنگ میل تھا جہاں زندگی کو ایک نئے موڑ سے شناسائی ملی تھی۔ اس موڑ سے زندگی کے آخری سرے تک اس شاہراہ پر کیا کچھ تھا؟ تقدیر نے اس بات سے انسان کو ہمیشہ بے خبر رکھا ہے، لیکن ان جذبات اور احساسات کے سفر کی شروعات ہو چکی تھی جسے اس سنگ میل پر دنیا نے بہت نام دیے۔ ہاں، شاید یہ ایک عشق کی ابتدا تھی، ایک طلب کی تمنا تھی، یا پھر ایک محبت کا آغاز کہ ان تمام حالات کے پس منظر میں جلتی ہلکی تپش والی آگ کسی شعلے کی طرح بلند نہ سہی، البتہ دیے کی مدھم لو کی طرح ضرور تھی۔ پھر اس وقت جب وہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد کمرے سے باہر آئی تو پاری ماموں سادی اور شیری کی فرمائش پر کوئی کہانی سنا رہے تھے۔ ملکہ بھابھی اور پنکی ٹی وی کے کسی پروگرام میں مگن تھی اور خالد بھائی وکی کے ہمراہ باہر واک کر رہے تھے۔ پرویز علی شاہ کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئی، گلابی آنچل مسکرایا اور پلکیں جھک گئی۔ پرویز علی شاہ پھر ساری کہانی بھول گئے۔ ماموں پھر کیا ہوا؟ آگے بھی تو سنائیں۔ پھر شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیکن ماموں، شیری نے یاد دلایا، کہانی تو آپ بندر اور بندریا کی سنا رہے تھے۔ اچھا، اس نے حیرت سے کہا، معاف کرنا یار، میں تو بھول گیا۔ دراصل میرا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا ہے۔ کمزور ہو گیا ہے یا پھر جواب دے گیا ہے؟ کیوں ماموں؟ پنکی نے بھی پوچھا اس سے۔ اب تم بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو۔ ملکہ بھابھی نے پنکی کو فوراً ٹوکا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی حالات کا کسی قدر جائزہ ضرور لے چکی ہیں۔ اچھا پھوپھو، آپ بتائیں، آپ نے آج کیا دعا مانگی؟ سادی نے ہر روز کی طرح زبور سے سوال پوچھا۔ زبور نے بھی اپنا وہی جواب دہرایا، میں نے سب کے لیے خیر و عافیت اور وطن کے لیے امن و سلامتی کی دعا مانگی۔ اتنے میں وکی اور خالد بھائی بھی اندر آ گئے۔ اب اجازت دیں، خالد بھائی ملکہ بھابھی سے مخاطب تھے، جبکہ شیری وکی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، آج تو یار کمال ہی ہو گیا، چاچو پاری ماموں نے کہانی سناتے ہوئے نہ جانے کیا دیکھا کہ بس ساری کہانی ہی بھول گئے۔ وکی نے سوالی نظروں سے پرویز علی شاہ کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر نہایت مکارانہ قسم کا تبسم تھا۔ اس نے دوسری نظر سامنے بیٹھی ہوئی زبور پر ڈالی اور پھر ذرا مدھم لہجے میں شیری سے مخاطب ہو کر بولا، ابے یار تجھے آج پتہ چلا ہے بچے، بھائی یہ کمال تو کب کا ہو چکا ہے۔ ملکہ بھابھی نے زبور کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے قطروں کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر اپنے بچوں کے پیارے سے پاری ماموں کی طرف دیکھنے کے بعد ایک معنی خیز مسکراہٹ ان کے لبوں پر بھی آ گئی۔ پھر اس خوشگوار دعوت کے بعد اس شام کے مہمان جب رخصت ہوئے تو ہلکی بوندا باندی کی اس رات میں میزبان کا دل بے حد اداس ہو گیا۔ حالانکہ وہ اسی شہر کے مکین تھے اور ان سب سے فوری طور پر دوسری ملاقات کوئی مشکل نہ تھی۔ میز پر رکھے گئے تحفوں کے درمیان سرخ رنگ کے چمکیلے ریپر میں لپٹا ہوا ایک تحفہ گویا اپنی ایک الگ پہچان بنا گیا تھا۔
بڑی بیتابی سے پرویز نے اس سے ریپر اتارا۔ ایک خوبصورت قلم بطور تحفہ عنایت فرمایا گیا تھا۔ چمکتے ریپر کے اوپر لکھے کارڈ پر صرف زبور تحریر تھا۔ اپنے ہی خیالات میں مگن پرویز علی شاہ کی ذات کے گرد چھایا ہوا سحر اس وقت ٹوٹا جب دروازہ بڑی بے دردی کے ساتھ کھول کر اس کے یاروں کا وہ ٹولہ اعلیٰ قسم کی مہذب گالیاں انگریزی زبان میں فرماتا ہوا وارد ہوا۔ یہ اس بات کا زبردست احتجاج تھا کہ پرانی دوستیاں نظر انداز کر کے آج اجنبیوں کے درمیان سالگرہ کا کیک کیوں ذبح کیا گیا۔ کیپٹن آصف جو کورس میٹ اور جگری یار ہونے کے ناطے سب سے زیادہ بول رہا تھا، اور بقول ذاکر جسے تقریباً سپہر سے آگ لگی ہوئی تھی، بچی کچی اشیائے خورد و نوش پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد جب ہاتھ دھونے سائڈ روم سے ملحقہ واش روم میں گیا تو اچانک چونک گیا۔ واش ہینڈ بیسن کے اوپر چمکتی ہوئی شیشے کی پٹی پر کوئی چیز چمک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، چمکتے سرخ نگینے والی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں آ گئی، ساتھ ہی سونے جیسی قیمتی دھات کا ایک گول رنگ بھی موجود تھا۔ دونوں چیزیں اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے کیپٹن آصف جب سائڈ روم میں آیا تو فرش پر بچھی جائے نماز کے آس پاس اسے ایک مہکتی ہوئی خوشبو کا احساس ہوا۔ جس جائے نماز کا دایاں کونا کسی ہستی نے فرض کی ادائیگی کے بعد تہہ کر دیا تھا۔ پرانے زمانے کی جاسوسی فلموں کے کسی اعلیٰ درجے کے بدیسی اداکار کی طرح پوز بناتے ہوئے کیپٹن آصف کمرے کے دروازے میں آن رکا۔ برخوردار پرویز علی شاہ، اس نے اونچی آواز میں پرویز کو پکارا۔ ذاکر، کرامت، کیپٹن نور اور وہ بذات خود اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عزیزم، دوستو، بات یہ ہے کہ تمہارا اب تک کا ریکارڈ تو بہت اچھا تھا، مگر لگتا ہے کہ اب تم اپنی نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ پرویز نے مسکرا کر اس سے پوچھا، کیا مصیبت آ گئی ہے بھائی؟ مصیبت آئی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ ابھی یہاں سے رخصت ضرور ہوئی ہے اور اپنے پیچھے یہ نشانی چھوڑ گئی ہے۔ آصف نے مٹھی کھول کر انگوٹھی اور رنگ سب کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اور یہ عدالت اب اس مجرم سے سوال کرتی ہے کہ اس خالص مردانہ واش روم میں ان خالص زنانہ انگوٹھیوں کا وجود بھلا کیوں معنی رکھتا ہے؟ بولو بولو اے آنے والی 21ویں صدی کے معصوم مجرم، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ او کم عقل، یہ ایک فیملی پارٹی تھی، ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی میری بھابھی یہاں بھول گئی ہو۔ پرویز علی شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے روانی میں ملکہ کو آپی کے بجائے بھابھی کہہ دیا۔ دیکھ یار، سچ سچ بتانا، یہ انگوٹھیاں تیری بھابھی یہاں بھول گئی ہیں یا ہماری بھابھی یہاں بھول گئی ہیں؟ آصف نے مٹھی بند کر کے مکہ بنا لیا۔ یار اب تو زیادتی کر رہا ہے، پرویز زچ ہو کر بولا۔ ویسے یہ جو تو اب لونگ گواچا قسم کی حرکات کر رہا ہے نا، تو ذرا محتاط رہنا، کبھی کبھار ان حرکتوں کے سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری تصویر کسی تھانے میں اس بورڈ پر لگی نظر آئے جس پر بدمعاش بستہ الف لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ آصف نے بڑی روانی سے ڈائیلاگ بولے، اور مجھے تو تمہاری حرکات گزشتہ 10-12 دن سے تقریباً مشکوک لگ رہی تھی۔ کرامت نے بھی اپنی رائے دی، جبکہ تو اکثر رات گئے واپسی پر فرماتا تھا کہ آج دل بہت اداس ہے یار۔ نور نے بھی شکوہ کیا، یار ایک تو نے اپنے بڑھاپے کی سالگرہ چوری چھپے منائی، اوپر سے شیخی بکھار رہا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ چل یار ادھر لا انگوٹھیاں، پرویز علی شاہ نے تقریباً فریادی لہجے میں کیپٹن آصف سے کہا۔ نہیں بھائی، یہ تو میں ہرگز نہ دوں گا، وہ بھی آگے سے صاف مکر گیا۔ دے یار، تو بھلا ان کا کیا کرے گا؟ کرامت نے ترس کھا کر سفارش کی۔ بالکل وہی جو سنڈریلا کی کہانی میں اس کے ہیرے موتیوں سے جڑی ہوئی جوتی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اچھا، کیا کیا گیا تھا؟ یعنی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نور نے پوچھا۔ یعنی کہ شہر بھر میں منادی کرا دی جائے گی کہ 2 گم شدہ انگوٹھیاں بیک وقت ایک کنوارے راج دلارے آرمی آفیسر کے کمرے سے برآمد ہوئی ہیں۔ جس لڑکی کی انگوٹھی میں بھی یہ انگوٹھیاں فٹ آ گئی، اسے اسی وقت 2 گواہوں کی موجودگی میں
مبلغ 32 روپے 8 آنے سکہ رائج الوقت کے عوض اسی شخص کو سونپ دیا جائے گا۔ بھائی تجویز تو بہت اچھی ہے یار، کرامت نے اس کو داد دی، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سنڈریلا بیچاری بہت غریب تھی، اس کی جوتی میں کوئی ہیرے شیرے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ بھائی وہ پرانے زمانے کی سنڈریلا تھی، میں تو ماڈرن سنڈریلا کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اٹھو یار، ڈنر ٹائم ہو چلا ہے، لہٰذا انگوٹھیاں اس شرط پر کرامت کی سفارش کے ساتھ پرویز علی شاہ کے حوالے کر دی گئیں کہ اس ویک اینڈ پر وہ انہیں بہر صورت چائنیز لے چلے گا، اور اس داستان کا باقی حصہ بھی وہاں ہی بیان کیا جائے گا۔ میجر رانا کے ڈر سے سب نے بر وقت پہنچ کر اپنی اپنی نشست سنبھال لی اور بقول نور کے بندے کے بچے بن کر بیٹھ گئے۔ میجر رانا اگرچہ شادی شدہ تھے، تاہم وہ میس سیکرٹری ہونے کے ناطے اکثر ڈائننگ ہال میں پائے جاتے تھے۔ آصف کو اکثر بیچاری مسز رانا پر بے حد ترس آتا، چونکہ اس کا خیال تھا کہ میجر رانا کی اصل بیگم وہ شدید ترین ڈسپلن اور اصول تھے جن کی ترجیحات ان کی تمام زندگی پر حاوی تھی۔ کرامت کا خیال تھا کہ بلوچ سینٹر میں جس قدر محنت اور جاں فشانی سے میجر رانا اپنے جونیئرز کی پرورش کر رہے ہیں، دنیا پر لازم تھا کہ اس کے صلے میں ان کا نام بغیر کسی تکلف کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر دے، مگر کیا کریں، بڑی مجبوری تھی۔ دنیا نے ایسے لوگوں کی بھلا کب قدر کی ہے۔ اور اسی شب ڈنر پر جب بقول ذاکر کے میجر رانا تمام لقمے گن چکے اور کم کھانے کی افادیت پر ایک بہترین لیکچر دینے کے بعد شکرانے کے کلمات ادا کرنے کے بعد بڑی مشکل سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، تو واپس اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے کیپٹن پرویز علی شاہ کو بے تحاشا اداسی کا احساس ہوا۔ آصف کی بند مٹھی سے برآمد کردہ انگوٹھیاں ٹی وی کے اوپر پڑی ہوئی چمک رہی تھی، اس نے ہاتھ میں لے کر انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سرخ نگینی کی جگمگاہٹ ایک جذباتی سا سندیسہ دے رہی تھی۔ چینج کرنے کے لیے وہ سائیڈ روم میں داخل ہوا تو واقعی آصف کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ وہاں بڑی دلکش مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر بچھی جائے نماز کا تہہ شدہ کونا زندگی میں ایک تبدیلی کا احساس دلا رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہر بار نماز کی ادائیگی کے بعد مکمل طور پر جائے نماز تہہ کر دیا کرتا تھا، لیکن یہ طے شدہ کونا اس موڑ کا آغاز تھا جہاں سے زبور فضل الہی اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ بس ایک بے خبری کا سا احساس طاری رہا اور اس سنگ میل سے آگے کی طرف جانے والی شاہراہ پر سفر کا آغاز ہو گیا۔ جذبات کی شدت تو دیدنی تھی، تاہم کیپٹن آصف نے ظالم سماج کا کردار ادا کرتے ہوئے 2 دن تک اس پر سخت پہرا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ کوچہ یار میں ہر روز کا جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سخت ضلالت اور شدید ترین رسوائی کے علاوہ اکثر دھنائی کے واقعات بھی عشق کی طویل ترین تاریخ کا حصہ ہیں، لہٰذا احتیاط لازم ہے کہ اس دوران برخوردار پرویز علی شاہ مناسب وقفے سے کام لے اور اس سنگ صحرائی قسم کے سفر میں ریلے ریس لگانے کے بجائے ایک قدم اٹھا کر چلنے کی کوشش کرے، تاکہ ان کی زندگی جو فوج جیسے عظیم الشان ادارے میں آ کے سنور گئی ہے، مزید کچھ عرصے تک سنوری ہی رہے تو بہتر ہے۔ ویسے بھی یار، اگر مقدر نے شادی کی صورت میں یاوری کر ہی دی تو خجل خواری کی منزل بھی کچھ زیادہ دور نہیں۔ بہتر ہے کہ اس پرسکون وقت کا فائدہ اٹھایا جائے اور عمر سے پہلے اپنے بلڈ پریشر کو ہائی لیول پر جانے کی تکلیف نہ دی جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس لیکچر کا اختتام کرتے ہوئے کہا، زندگی کی مزید 2 شامیں جگری یاروں کی اس بے ہودہ بکواس کی نظر کرنے کے بعد اس تیسری شام جب کہ اس کے ضبط کا یارہ نہ رہا تو وہ چپکے سے کھسک گیا۔ دونوں انگوٹھیاں پیک کر کے اس نے بڑی احتیاط سے جیب میں ڈال لی۔ اپنی موٹر بائیک کے ہینڈل کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی اس کا دایاں ہاتھ بار بار جیب کی طرف بڑھ جاتا۔ خالد بھائی کے گھر کے لان میں زندگی آوازوں کے روپ میں جوان تھی۔ اس کی پہلی نظر زبور پر ہی پڑی۔ وہ شیری اور پنکی کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ سعدی ان تینوں کی سخت قسم کی بے ایمانی کے سبب روٹھ کر سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ سعدی کی نظر
اور کان موٹر بائک کی آواز پر بیک وقت چونکے اور پاری ماموں آ گئے کا نعرہ لگاتے ہوئے تینوں اس کے گرد جمع ہو گئے۔ 2 دن سے کہاں غائب تھے بے ایمان؟ اندر لاؤنج میں آتے ہوئے ملکہ بھابھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ماموں سالگرہ کی تھکاوٹ اتار رہے تھے، ہے نا؟ پنکی نے اس کی جگہ جواب دیا۔ نہیں، بس ذرا مصروفیت رہی، اس کا مختصر سا جواب تھا۔ لگتا ہے کپتان صاحب، آپ ہمیں ایک زبردست پارٹی دے کر اب قدرے تکلف کرنے لگے ہیں۔ وکی نے اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے اس پر بے لاگ تبصرہ کیا۔ نہیں بھائی، ایسی قطعی کوئی بات نہیں، میں واقعی بہت مصروف تھا۔ پرویز علی شاہ کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ سنو زیبی، یہ رولز تو کھلتے جا رہے ہیں، فرائی ہی نہیں ہو رہے۔ لاؤنج سے ملحقہ کچن سے ایک دلکش نسوانی آواز نے بڑے خوبصورت لہجے میں پکارا۔ تو آپ انہیں لپیٹتی چلے جائیں نا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ وکی نے آواز لگائی۔ ظہور اندر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ لاؤنج کی مغربی شیشے کی دیوار کے اس پار سورج غروب ہو گیا اور شفق کی لالی نے آسمان پر رنگ بکھیر دیا۔ ان رنگوں نے ایک نام دل پر نقش کر دیا، زیبی۔ زیبی بڑا ہی کچھ دلکش احساس تھا جو اس نام کو سن کر پرویز علی شاہ کی ذات پر چھا گیا۔ تو گویا یہ اس کا گھریلو نام تھا، جس سے اس وقت تک تو اس کی شناسائی نہ تھی، لیکن بھلا ایسا کیوں ہوا تھا کہ اس رات اپنی سالگرہ پارٹی کے بعد جب وہ آصف، ذاکر، کرامت اور میجر رانا سے بمشکل تمام جان چھڑا کر واپس کمرے میں آیا تھا تو سائیڈ روم میں اس کی مخصوص مہک کو محسوس کرتے ہوئے جائے نماز کے تہہ شدہ کونے پر نظر پڑتے ہی یہ نام آخر کیوں کر کہیں دل کی اندرونی سطح پر ایک خیال، ایک خواب بن کر ابھر آیا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ اتنے میں وکی نے آواز لگائی، خواتین، اگر با کمال مہربانی آپ نے رولز لپیٹ لیے ہوں تو چائے کے ساتھ پیش کر دیجیے، آج بھی معزز مہمان کچھ جلدی میں ہے۔ اس کی آواز پر یہ سحر ٹوٹ گیا۔ زبور ٹرالی لیے اندر چلی آئی اور اس کے پیچھے ہی اپنے دونوں گیلے ہاتھ جھٹکتی ہوئی نیلوفر بھی اپنے چہرے پر مصنوعی مصروفیت کا خول سجائے ہوئے سامنے آ گئی۔ ملکہ بھابھی نے اپنی نٹنگ سنبھال کر ایک طرف رکھی اور پرویز علی شاہ سے مخاطب ہو کر سوال کیا، کیا تم نے اسے پہچانا؟ جی نہیں۔ اچھا، اب آپ ہمیں بھلا کس طرح پہچانیں گے کپتان صاحب؟ نیلوفر نے حسب عادت اونچی آواز میں کہا، آپ تو اب بڑے آدمی بن چکے ہیں۔ بائی دا وے، یہ آپ طنز کر رہی ہیں یا تعریف؟ وکی نے فوراً سوال کیا۔ بڑے مہذب لہجے میں پرویز علی شاہ نے جواباً کہا، ہم فوجی لوگ عام طور پر ایک چھوٹی سطح سے ہی اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، مگر ایک پہچان اور ایک جاننے کا عمل ہماری ساری زندگی پر حاوی رہتا ہے۔ ہاں، اور کبھی کبھار ایک طویل سفر کے بعد مارشل لا تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وکی نے فوراً لقمہ دیا۔ تو گویا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ جی ہاں، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ چند منٹ پہلے آپ اجنبی ضرور تھی، مگر اب آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ زبیدہ خالہ کی صاحبزادی ہیں۔ واہ، کمال کر دیا آپ نے! وکی نے فوراً تالی بجا کر اسے داد دی۔ میں نجومی تو نہیں کپتان صاحب، مگر یہ پیشن گوئی ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر پہچان کا یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو انشاءاللہ ہم اور آپ ہر محاذ پر سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ زبور نے آہستگی سے کہا اور پرویز علی شاہ کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ ہاتھ بے اختیار اپنی جیب کی طرف بڑھ گیا۔ بڑی ہمت کر کے پرویز علی شاہ نے آہستگی سے زبور کو مخاطب کیا، آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ ابھی تک جیب پر رکھا ہوا تھا۔ ایک دم وکی کی چالاک نظروں نے سب کچھ نوٹ کیا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے پر اسرار لہجے میں پرویز علی شاہ سے سوال کیا، کون سی امانت؟ کیا آپ کا دل؟
پرویز علی شاہ کی مسکراتی ہوئی آنکھیں زبور کے چہرے پر جا رکی اور شفق کی ساری لالی اس شام کے آسمان سے اتر کر زبور کے چہرے پر چھا سی گئی۔ آپ کی انگوٹھیاں آپ واش روم میں بھول آئی تھی۔ ماموں سچ سچ بتائیے گا، سچ سچ بتائیے گا۔ وکی اب زبور سے مخاطب ہوا، کیا آپ واقعی یہ بھول آئی تھی یا پھر بطور نشانی وہاں چھوڑ آئی تھی؟ ملکہ بھابھی نے فوراً وکی کو ٹوکا، وکی خاموش رہو، مت پریشان کرو زیبی کو۔ لیجیے جناب، اس میں بھلا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کیا آپ نے پنجابی کا وہ مشہور عالم گانا نہیں سنا کہ چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی؟ اس کی بات پر جب بے ساختہ ہنسی نے سب کے چہروں کا احاطہ کر لیا تو موضوع بدلنے کے لیے پرویز علی شاہ نے نیلوفر سے پوچھا، آپ کی کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ میں مری کانوینٹ میں پڑھاتی ہوں اور بہت جلد اسکالرشپ پر مصر جا رہی ہوں۔ اچھا، وہاں کس موضوع پر ریسرچ کریں گی آپ؟ وکی نے بھی فوراً سوال کیا، یہی کہ تم جیسے الٹے دماغ والے کو سیدھا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر تو آپ اپنی روانگی فوراً ملتوی کر دیجئے، کیونکہ اس موضوع پر ریسرچ کرنے والوں کو عام طور پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ۔ نیلوفر کو وکی کی بات کے جواب نہ سوچ سکا، لہٰذا ایک شرمندگی والی ہنسی کے بعد اس نے اپنے سابقہ اعتماد کو بحال کرتے ہوئے پرویز علی شاہ سے سوال کیا، کپتان صاحب، سنا ہے کہ جب سے شعیب منصور کا ڈرامہ سیریل الفا براوو چارلی ہٹ ہوا ہے، فوجیوں کو دوبارہ رشتے ملنے شروع ہو گئے۔ اچھا، میرے علم میں تو نہیں، ممکن ہے کہ یہ بات سچ ہو۔ میرے علم میں تو یہ بات ہے کہ فوجی آفیسر رشتوں کے معاملے میں ہر دور میں خود کفیل رہے ہیں۔ ملکہ بھابھی نے بھی اپنی رائے دی۔ رشتوں کے اس عظیم الشان موضوع کے پس منظر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، امید ہے کہ آپ خواتین و حضرات سن کر داد ضرور دیں گے۔ وکی نے اونچی آواز میں کہا، عرض کیا ہے، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، میری ساس کا تم کام تمام کرو۔ واہ واہ، واہ واہ کی آواز کے ساتھ کہکہوں کی گونج میں خالد بھائی اندر داخل ہوئے۔ اپنے خوش نصیب گھرانے میں سجی یہ محفل دے کر خوش ہوئے۔ نیلوفر بتا رہی تھی، خالد بھائی میں نے 3 دنوں میں 50% کوکنگ سیکھ لی ہے۔ اچھا صحیح، باقی 50% سسرال جا کر سیکھیے گا، مہربانی ہوگی۔ 3 دن سے ہم لوگ تقریباً لیبارٹری ٹیسٹ کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ وکی شرارت سے بولا، آپ سب نے بہت اچھے تحفے دیے، شکریہ۔ پرویز علی شاہ کو ان کے تحفے یاد آئے تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ اچھا، پنکی نے فوراً سوال کیا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ ٹیوشن سے فارغ ہو کر آتے ہی اس محفل میں شریک ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیں کہ سب سے اچھا تحفہ بھلا کس کا تھا؟ قلم کا۔ وکی نے پرویز علی شاہ کے کان میں سرگوشی کی، آج کے دور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قلم کی طاقت بہرحال اسلحے سے زیادہ ہے۔ اس کی مسکراتی نظریں بار بار زبور کے سراپے پر جا رکتی اور شام کے سائے ڈھلتے گئے۔ شیری کی ضد تھی کہ سپہر کو ادھورا چھوڑ کر جانے والی ساری بے ایمان ٹیم باہر لان میں چلے اور نامکمل کھیل کو مکمل کیا جائے۔ زبور نے اس کی ضد کے سامنے ہار مان لی تھی، جبکہ لاؤنج سے اس کے باہر جاتے ہی پرویز علی شاہ بھی اجازت لے کر باہر آ گیا۔ نیلوفر برآمدے میں کھڑے پھولوں کی پتیاں توڑ کر بکھیرتی رہی۔ جاتے سمے وہ فقط 1 سیکنڈ کے لیے زبور کے پاس ٹھہرا اور بہت اثر انگیز جملہ ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا اس کے دل میں اتر گیا، آپ دوپٹہ اوڑھے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ دوسری جانب پھول کی آخری پتی کو مسل کر نیلوفر نے اپنے قدموں میں پھینک دیا۔ بہت سارے دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے۔ خالد بھائی نے جب بھی ملکہ بھابھی سے ہسپتال روانگی کے بارے میں پوچھا، ہر بار وہ اپنی روایتی بے پرواہی سے جواب دیتی، آپ فکر مت کریں، ابھی تو بہت دن ہیں۔ اور ان بہت سارے دنوں کے پیش نظر جب خالد بھائی نے پشاور وزٹ کا پروگرام بنا لیا
تو عزیزم وقار احمد عرف وکی بھی چپکے سے ساتھ ہو لیا کہ آگے چترال جانے کے چانسز بھی واضح اور روشن تھے، اور وہ اس خوبصورت خطے کا حسین علاقہ گرم چشمہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ان کا یہ قافلہ رخصت ہوا تو گھر بھر میں ایک ہلکی اداسی کے سما کو خواتین اور بچوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا، اور ایک بہت خوشگوار شام کے گزر جانے کے بعد بے نام سی اداسی چھا گئی۔ مگر اداسی کے ان لمحات میں ایک بے نام سا احساس بھی شامل ہو چلا تھا، اندیکھا انجانا احساس، کسی نام کے بغیر، کسی پہچان کے بغیر، لمحے لمحے اور پل پل پرواز کرتا ہوا زندگی میں اتر آیا تھا۔ کس قدر عجیب رنگ تھا اس احساس کا۔ جب زبور نے پرویز علی شاہ کے ہاتھ سے اپنی انگلیاں تھامی، انہیں دوبارہ شہادت کی جب زبور نے پرویز علی شاہ کے ہاتھ سے اپنی انگوٹھیاں تھامی، انہیں دوبارہ اپنی انگلیوں کی زینت بنایا، تب ان کی چمک، ان کا رنگ کس قدر تیزی سے زندگی میں گھل مل گیا تھا، اور پھر اس آواز کا سحر کیسا دل نشین احساس بن کر چھایا تھا جب اعتراف کا پہلا لمحہ ایک جملے کی صورت میں سامنے آیا کہ آپ دوپٹہ اوڑھے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور پھر اسی رات جب نیند نینو کے بند دریچوں سے کوسوں دور تھی، لیٹ نائٹ چینل پر آخری پروگرام دیکھنے کے بعد نیلوفر نے اپنی بیتابی کے پیش نظر اس کے جاگنے کے عمل کو دیکھتے ہوئے بے خوفی سے کہہ دیا، مائی ڈیئر زبور فضل الہی، لگتا ہے کہ یہ کپتان صاحب تم سے بے لاگ قسم کا عشق فرمانے لگے ہیں۔ خدا جانے کیوں اور کس طرح خوف کی ایک لہر نے زبور کی ساری ذات کا احاطہ کر لیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے احساسات سے عاری رہا، لیکن ایک ادھورا نامکمل سا سوال اس کی زبان پر آ گیا، یہ تم نے کس طرح جانا؟ ارے بھائی، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم کس دنیا میں رہتی ہو ڈارلنگ؟ نیلوفر اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ بھائی صاف ظاہر ہے ان موصوف کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس دال میں کچھ نہیں بلکہ سب کچھ کالا ہے۔ زبور اس اعتراف کو رد تو نہ کر سکی، تاہم اقرار کی ہمت بھی اس میں نہ تھی۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کرتے ہوئے بات ٹالنی چاہی تو نیلوفر نے بڑے انوکھے انداز میں کہا، سنو، اگر یہ سچ ہے نا تو اسے اپنی خوش قسمتی جاننا، اور یہ روایتی فرسودہ قسم کی محبوباؤں کی طرح نخرے دکھانے کے بجائے اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں دیر نہ کرنا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہی سچ ہے۔ عرش کی بلندیوں سے وہ پل تو اسی لمحے زندگی میں شامل ہو گیا تھا جب تقدیر نے بالکل سامنے بارش کی برستی پھوار میں اسے لا کھڑا کیا تھا، مگر اجنبیت کے لہجے میں پوچھے اس سوال کا جواب کیا تھا کہ آپ کون ہیں؟ تب کہیں بہت دور احساسات کی زبان نے پکارا تھا کہ ہم اجنبی ہی سہی اے حسین خاتون، لیکن شاید ہم ہی وہ ہیں کہ سب رشتوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی زندگی جس کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتی، جو زندگی کے کسی بھی پل اکثر اجنبی روپ لیے ہوئے آتا ہے اور پھر سب ہی کچھ بن جاتا ہے، سب رشتوں سے وہ معتبر کہلاتا ہے۔ جب عشق کی تکمیل ہو جائے تو پھر قدرت اسے وہ درجہ عطا فرماتی ہے جو عورت کے لیے خداوند کریم کی ذات کے بعد سجدہ جائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ آگہی کے فیصلے ہیں، روشن سجدوں کی دلیل ہے، قدرت کا ایک مستند عمل اور بہترین فیصلہ ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آپ کے اس سوال کا جواب کہ آپ کون ہیں، ہم نہیں بلکہ آنے والا وقت دے گا۔ آپ صرف انتظار کیجئے، وقت خود آپ کو جواب دے گا۔ رات بیت چکی تھی، صبح کا روشن تارا بھی دم بھر کے لیے افقی سرے پر ٹھہر گیا تھا، لیکن آنکھیں جاگ رہی تھیں اور سارے جہاں کی بے قراری ان جاگتی آنکھوں میں سما چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے لبوں اور قدرے طنزیہ نگاہوں کے حلقے وار کرتے ہوئے صبح سویرے نیلوفر رخصت ہو گئی اور اپنے پیچھے آگ کے ایک ہلکے شعلے کا احساس چھوڑ گئی، ایک ایسا احساس جو بہت جلد الاؤ بن چکا تھا۔
اگرچہ ساون رت کا اختتام تھا، پھر بھی ایبٹ آباد کا آسمان حسب روایت گہرے بادلوں کی زد میں آنے کے بعد برس پڑا۔ سپہر سے بوندا باندی جاری تھی اور حسب عادت خالد بھائی کے فون کے جواب میں ملکہ بھابھی ابھی بہت دن ہے والا مخصوص جملہ دہرانے کے بعد اب سر شام کچھ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ سادی کی فرمائش پر فرینچ ٹوسٹ بناتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ پریشان تھی۔ صوفے پر 5ویں مرتبہ پہلو بدلتے ہوئے انہوں نے زبور سے کہا، ایک گلاس گرم دودھ میں مجھے پسے ہوئے بادام ڈال کر دے دو۔ اگر سردی کا درد ہوا تو آرام آ جائے گا، ورنہ… انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا ملکہ بھابھی؟ ورنہ ہسپتال جانا پڑے گا۔ وہ بولی تو زبور گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ ملکہ بھابھی، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں اور ہم لوگ کیسے… ملکہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم فکر مت کرو، میں پرویز کو فون کرتی ہوں، وہ آ جائے گا، رات یہیں رک جائے گا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر فرخندہ سے بات کر لوں گی، تم پریشان مت ہونا۔ زبور کا رکا ہوا سانس گویا پھر سے بحال ہو گیا۔ ذرا تسلی پا کر اس نے فوراً سوال کیا، آج سپہر آپ خالد بھائی کو بتا رہی تھی کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو پھر ابھی کیوں؟ ملکہ بھابھی مسکرائی اور بولی، اس وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا زبور، میرے حساب سے تو ابھی کم از کم 20 دن باقی ہے۔ ملکہ بھابھی نے اپنی فہم و فراست کی بنا پر تمام حفاظتی اقدامات گویا قبل از وقت ہی کر لیے تھے۔ پنکی نے پرویز ماموں کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ گیمز کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ انہیں رنگ بیک کرنے کا پیام تاکید کے ساتھ پہنچانے کا کہہ کر گھر کے پچھواڑے کوارٹر میں مقیم ماچس فیکٹری کے چوکیدار کی بیگم کو طلب کر لیا گیا۔ یہ خاتون، جو کہ عرف عام میں سیانی کہلاتی تھی، مقصد یہ تھا کہ رات کو ہسپتال جانے کی صورت میں اس خاتون کو بچوں کے پاس چھوڑا جائے، لیکن انہوں نے تشریف فرما ہوتے ہی حالات کا بنظر دائیا جائزہ لیتے ہی اپنے تمام تر سابقہ تجربات پر مبنی مشورے بلا فیس عنایت فرمانے شروع کر دیے تھے۔ اس ناگہانی صورتحال نے ملکہ بھابھی کی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا۔ زبور بھی خاموش بیٹھی اسی سوچ میں تھی کہ کس طرح سے اس چلتی ہوئی ٹیپ کو بند کیا جائے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور سیانی بیگم کی گفتگو کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ملکہ بھابھی اٹھ نہ سکی۔ وہ بادام ملے دودھ کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھر رہی تھی اور ویسے بھی ان کی بائیں پنڈلی نیچے فرش پر دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی سیانی بیگم کے دونوں ہاتھوں میں تھی۔ دمانے کے ساتھ ساتھ وہ خاتون گائنی سے متعلق بعض امور پر ایسے انکشافات فرما رہی تھی کہ کئی بار تو ملکہ بھابھی کو مارے دہشت کے اپنا سانس تک بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ زبور نے ملکہ بھابھی کا اشارہ پا کر فون اٹھایا۔ ہیلو؟ زبور نے آہستہ آواز میں کہا۔ دوسری طرف اگرچہ خاموشی تھی مگر دل دھڑک رہا تھا۔ زیبی؟ دوسری سم سے قدرے وقفے کے بعد پرویز علی شاہ نے کہا اور کئی ایک جل ترنگ ایک ساتھ بج اٹھے۔ اس نے زندگی میں یہ نام پہلی مرتبہ پکارا تھا، لیکن یوں محسوس ہوا گویا اس لہجے سے برسوں کی شناسائی تھی۔ قدرے فریادی لہجے میں زبور نے اس سے کہا، آپ آئیے نا، ملکہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ زبور کے دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی تھی۔ پہلے آپ بتائیں، آپ خود تو خیریت سے ہیں نا؟ پرویز علی شاہ نے اس انتہائی اہم پیام کا قطعی کوئی نوٹس نہ لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ملکہ بھابھی کی آواز پر زبور کی توجہ ہٹ گئی۔ انہوں نے کہا، پرویز سے میری بات کرواؤ۔ کوئی جواب نہ پا کر پرویز علی شاہ کہہ رہا تھا، آپ ہمیں طلب کریں اور ہم نہ آئیں، یہ بھلا کس طرح ممکن ہے؟ زبور ٹیلی فون کی لمبی تار کو پاؤں سے سلجھاتی ہوئی وہ ریسیور اور کریڈل تھام کر ملکہ بھابھی کے قریب آئی اور ریسیور انہیں تھما کر پرویز علی شاہ سے کہا کہ آپ ملکہ بھابھی سے بات کریں۔ ملکہ بھابھی اپنے پیارے راج دلارے بھائی کی آواز سنتے ہی
آواز سنتے ہی ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنے تمام تر حساب کتاب کی غلطی کو شوہر نامدار کی بے پرواہی کے بین الاقوامی کھاتے میں ڈالا۔ خود کو ایک مظلوم بیوی کا درجہ دیتے ہوئے درمیان میں وقار احمد عرف وکی کو بھی رگڑ دیا کہ اتنی ڈرائیونگ تو وہ بہرحال جانتا ہی تھا کہ کسی بھی مریض یا مریضہ کو ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال تک پہنچا سکتا۔ اپنے عظیم تر دیور اور تابعدار قسم کے شوہر نامدار کو یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ماں جائے کو فوراً موقع واردات پر پہنچنے کی تاکید کرتے ہوئے وضاحت کی کہ وہ رات یہاں ہی قیام فرمائے گا اور اگر ممکن ہو تو 2 دن کی چھٹی ضرور لے لے، کیونکہ واقعی وقت کا کچھ پتہ اور اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ کیا رنگ دکھائے گا۔ اپنے برخوردار کیپٹن پرویز علی شاہ کی خدمت میں یہ شاندار سپاس نامہ پیش کرنے کے بعد ملکہ بھابھی مطمئن ہو گئی۔ دودھ کا گلاس باداموں کی توانائی کے ساتھ نوش فرمانے کے بعد انہوں نے جب ڈاکٹر فرخندہ کو فون کیا تو وہ اپنے کلینک میں مریضوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے خاص ڈاکٹری لہجے میں کہا، 7 بجے تک آ جائیے، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جواب سن کر ملکہ بھابھی نے نو مولود کی آمد کے پیش نظر تیار کردہ ملبوسات اور ضروری اشیاء پر مبنی فہرست پر ایک نظر ڈالی، اور اس خاص موقع کے لیے وہ بیگ تیار کیا گیا جو اس قسم کے ہر خوش نصیب موقع پر عورت کے ہمراہ جاتا ہے۔ پنکی تو خیر سمجھدار تھی، لیکن ناگہانی طور پر تیار شدہ اس بیگ کو دیکھ کر سعدی اور شیری نے بھی ممبران قومی اسمبلی کی طرح اس اعلیٰ سطح کے فورم پر کئی ایک سوالات کی بھرمار کر دی۔ بے شک یہ ڈش کا دور ہے اور اب وہ زمانہ نہیں رہا جبکہ نئے مہمان کی آمد کی اطلاع فرشتوں کے ذمہ لگا کر بچوں کو مطمئن کر دیا جاتا تھا۔ آج کے اس فاسٹ میڈیا کے دور میں بچے وقت سے پہلے ہی سب کچھ جان جاتے ہیں، لہٰذا انہیں مطمئن کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا کہ قومی اسمبلی کے جناب اسپیکر کے لیے معزز ممبران کو یہ باور کرانا کہ فکر نہ کریں، آپ کو بھی اظہار خیال کے لیے مناسب وقت دیا جائے گا۔ جب برستی بارش کی بوچھاڑ میں یہ سیشن ختم ہوا تو پرویز علی شاہ کی آمد ہوئی۔ اس دور کے وزادار مگر لکھ پتی کی اولاد کیپٹن آصف ازراہ مہربانی نہیں اپنی گاڑی میں نہ صرف یہ کہ چھوڑنے آئے تھے بلکہ اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر وہ اپنے علاوہ گاڑی کی خدمات بھی پیش کرنے کی فراخ دلانہ پیشکش کر چکے تھے، مگر اس پیشکش کو بصد شکریہ واپس فرمانے کے بعد جب پرویز علی شاہ اندر تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ فوج میں چونکہ کم از کم پلاننگ کے تحت 5 سال آگے کی سوچ رکھی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹ مین یعنی کہ اردلی کو بھی ساتھ لائے تھے تاکہ کسی بھی انتہائی ضرورت کے وقت موصوف کی خدمات سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ جب یہ تمام مرحلے طے پا چکے تو ڈاکٹر فرخندہ کے پاس جانے کے لیے روانگی عمل میں لائی۔ باہر پورچ میں مسکراتے ہوئے پرویز علی شاہ کو دیکھ کر پنکی نے شرارت سے کہا، بہت زیادہ خوش نہ ہو ماموں، آپ کو تو آج ماما نے بطور ڈرائیور طلب فرمایا ہے۔ ہاں، اپنی بہن کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ پرویز علی شاہ نے زبور کے سامنے جب یہ کہا تو ملکہ بھابھی کا مان بڑھ گیا۔ اپنے بھائی کی طرف سے فخر کا یہ احساس پا کر ملکہ بھابھی بہنوں والی روایتی آن بان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر زبور بھی ہمراہ تھی۔ مسکراتے ہوئے جب اس قافلے کو پنکی نے خدا حافظ کہا تو گاڑی کے گیٹ سے نکلتے ہی پنکی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ باہر تو وہ بڑی سمجھدار بچی تھی۔ سیانی بیگم نے انہیں بارش اور بچھاڑ سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے زبردستی اندر کی جانب دھکیلا۔ پنکی نے سعدی اور شیری کو کارٹون فلم لگا کر بٹھا دیا، کیونکہ اکثر اوقات جب کارٹون فلم لگی ہوتی تو بقول وکی کے راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ سعدی اور شیری کے ساتھ سیانی بیگم بھی کارٹون کی انوکھی دنیا میں گم تھی اور بغیر کسی سمجھ بوجھ کے بلا وجہ مسکراتی جا رہی تھی۔ پرویز علی شاہ کا اردلی اپنی اس وقت کی ڈیوٹی کے پیش نظر باہر موجود تھا۔ پنکی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس قافلے کی واپسی ہوئی۔
ڈاکٹر فرخندہ نے چیک اپ کے بعد کہا تھا کہ فی الحال تو آپ لیبر میں نہیں ہیں، پھر بھی احتیاط کیجیے گا، جو ہی ضرورت محسوس ہو فوراً آ جائیں۔ ملکہ بھابھی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو پنکی نے ساری صورتحال جان کر کہا، ماما آپ نے تو ملک بھر میں تقریباً ایمرجنسی ڈکلیئر کروا دی تھی۔ دیکھیے نا پرویز ماموں کو بھی کس طرح الرٹ کر دیا ہے، اور وہ ان کا بیٹ مین، کیا ڈسپلن ہے بھائی۔ کئی مرتبہ کہا کہ جا کر سائڈ روم میں بیٹھ جاؤ، مگر کیا مجال ہے کہ مانا ہو۔ کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہوں باجی، آپ فکر نہ کریں۔ پاری ماموں، میں نے سوچا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر فوج جوائن کروں گی اور پھر آرام سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ اب بس بھی کرو یہ تقریر، جاؤ ماموں کے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ نہیں اب چائے کی ضرورت نہیں ہے، پرویز علی شاہ نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ زیبی 8 بجے تک کھانا لگا دینا میری بہن، بچے جلدی سو جائیں تو بہتر ہے، ملکہ بھابھی نے زبور سے مخاطب ہو کر کہا۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے زبور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ملکہ بھابھی نے پرویز علی شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، بہت اچھی لڑکی ہے، نہایت خدمت گار اور با اخلاق، ایسی لڑکیاں بھلا اس زمانے میں کہاں نظر آتی ہیں۔ پرویز علی شاہ بڑی خاموشی سے کسی سوچ میں گم تھا۔ اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ آپی، زیبی واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ کیا واقعی؟ ملکہ بھابھی نے شرارتی مسکراتی نظروں سے بھائی کے جذبات کو سمجھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل آپی، زبور پر پہلی نظر پڑتے ہی میرے دل کا فیصلہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ چلو بھائی، یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں پھر ہم آزاد کشمیر چلے گئے۔ تم تو شاید جانتے ہو کہ ان کے بابا جی گدی نشین ہیں، جدی پشتی دربار پر لاکھوں کا نذرانہ اور چڑھاوا ملتا ہے، مگر انداز نہایت درویشانہ ہے۔ ملکہ بھابھی نے بائی کے احساسات کو جان کر فوراً خالص زنانہ انداز میں ان کے ہونے والے متوقع سسرال کے سرپرست اعلیٰ کی بلا وجہ تعریفیں شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ شجرہ نسب سے شروع ہو کر آنے والی نسلوں کی تعریف تک منتقل ہو جاتا، باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور بیگ کے ساتھ پرس سنبھالے ہوئے نیلوفر بغیر کسی اطلاع کے وارد ہو گئی۔ ہیلو ایوری باڈی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بچوں کے ٹرپ کے ساتھ بطور خاص الیاسی مسجد اور پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی وزٹ کے لیے تشریف لائے تھے۔ سارے قافلے کو ادھر ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کر کے ہم ادھر آ گئے ہیں۔ اب کیا کرتے آپ سب کی یاد ستا رہی تھی، سوچا کہ آپ کے شہر میں آ ہی گئے ہیں تو دیدار ہی فرماتے جائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اندرونی گیسٹ روم سے باہر آتے ہوئے پرویز علی شاہ نے اس سے کہا، ویسے کیا حال ہے نیلو بادشاہ آپ کا؟ ارے کپتان صاحب، وٹ اے سرپرائز، آج تو آپ نے ہمیں اس نام سے پکارا جس نام سے آپ بچپن میں پکارا کرتے تھے۔ ہاں جی ہاں، وقت نے میری یادداشت پر شاید کچھ زیادہ ہی گہرا اثر ڈالا ہے۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ آپ تو ہماری اس پیاری خالہ زبیدہ کی صاحبزادی ہیں، جو انسپیکٹرس آف اسکولز ہوا کرتی تھی۔ ہم نے بچپن کے علاوہ لڑکپن میں بھی ان سے بہت مار کھائی ہے۔ بالکل، ملکہ بھابھی نے بھی تائید کی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ جب تم گاؤں میں پیپل کے درخت پر سے گر پڑی تھی تو زبیدہ خالہ نے تمہیں اٹھا کر بجائے تمہاری چوٹوں کو سہلانے کے اوپر سے 4-6 دھموکے مزید لگا دیے تھے تاکہ صنعت رہیں اور بوقت ضرورت کام آوے۔ ہاں، اماں کی طبیعت آج تک ویسی ہی ہے اور مزاج بھی ان کا آمرانہ ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نہیں بدلی، نیلوفر نے انہیں بتایا۔ کراچی جیسے روشنیوں کے شہر میں مستقل قیام کا فیصلہ ان کا اپنا تھا، لیکن خالو جان کی وفات کے بعد اتنی زیادہ دل برداشتہ ہوئی کہ احباب کے علاوہ عزیز و اقارب سے بھی ملنا چھوڑ دیا۔ ملکہ بھابھی نے یاد دلایا، اماں نے بس اسی خود ساختہ قید تنہائی میں وقت گزار دیا۔ نیلوفر کے لہجے میں اداسی نمایاں تھی۔ اچھا، میں زیبی اور پنکی کو دیکھتی ہوں، وہ شاید جان بوجھ کر کچن میں چلی گئی۔
مگر ملکہ بھابھی نے شاید چوائس کرنے کے اس نادر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پرویز علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نیلوفر بھی اچھی لڑکی ہے، جبکہ اس غیر متوقع سوال کے پیش نظر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور بغیر کسی تعامل کے اس نے فوراً کہا، آپی، میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ ملکہ بھابھی خاموش ہو گئی۔ ورکنگ گرلز کی اپنی لائف ہوتی ہے آپی، ان کی حد سے زیادہ خود اعتمادی صرف ان کی اپنی زندگی کے لیے پر اثر ثابت ہوتی ہے، جبکہ شوہر بیچارہ اس خود اعتمادی کا شکار ہو کر بلا وجہ ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اچھا بھائی، تمہارا فیصلہ میرے لیے معتبر اور باعث خوشی ہے۔ میں نے تو بس یوں ہی ایک بات کی تھی۔ بھائی لڑکیوں، اب کھانا لگاؤ۔ ملکہ بھابھی نے اپنے اندر دوبارہ پیدا شدہ بے چینی کے عمل کو دوبارہ نوٹ کرتے ہوئے آواز لگائی۔ کچن میں کام کرتی ہوئی زبور کے کان میں جھک کر نیلوفر نے سرگوشی کی، اور سناؤ ڈارلنگ، تیرے عشق کی انتہا کس درجے تک پہنچی؟ پنکی نے یہ صاف سن لیا اور رشین سیلڈ بناتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ مانی خیز نظروں سے اس نے جب نیلوفر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، تم اپنا کام کرو بچی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ خیر، اب وہ اتنی بھی زیادہ بچی نہیں ہے کہ جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ اچھا، تو کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ خیر سے ریشمہ جوان ہو گئی؟ بالکل، پنکی نے تائید کی۔ فکر نہ کریں، حالات کو صحیح رخ پر سمجھنے کی حد تک آپ کی یہ ریشمہ بالکل جوان نہ صحیح مگر سمجھدار ضرور ہو گئی ہے۔ ملکہ بھابھی کی بار بار پکار نے کھانا انہیں جلدی لگانے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے کیا بنایا ہے نیلو بادشاہ؟ پرویز علی شاہ نے اس سے پوچھا۔ میں نے آج صرف اپنی پرنسپل کو بے وقوف بنایا ہے، اس نے جواباً کہا۔ میں آج انہیں ڈانٹ دے کر نکل آئی ہوں۔ اس پر آپ پر ایکشن بھی آ سکتا ہے۔ اوہو، میرا وہ کیا کریں گے بھلا؟ اگلے ماہ ویسے بھی میری مصر روانگی ہے۔ کھانے کے بعد لاؤنج میں واپس آ کر بیٹھتے ہی شیری نے فوراً فرمائش کر دی، پاری ماموں پلیز کہانی سنائیے نا۔ اچھا بتاؤ، کون سی کہانی سناؤں؟ ماموں وہی سنا دیجیے نا جس میں بندر اور بندریاں جنگل میں بڑے آرام سے رہتے ہیں، مگر آخر میں شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ملکہ بھابھی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، جبکہ نیلوفر کچھ نہ سمجھتے ہوئے سادی سے اس کی کلاس ٹیچر کے سخت مزاج ہونے پر اپنی تعریف کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی کلاس کے تمام بچے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نوعمر پنکی کے اس گہرے جملے نے پرویز علی شاہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کے احساسات سمجھنے والوں پر عیاں ہو چکے تھے۔ اس نے زبور کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک عجب سا رنگ بکھر گیا تھا۔ کچھ دیر اس نے سوچا اور پھر بولا، میرا خیال ہے کہ میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ جس وقت ضرورت محسوس کرے طلب کر لیں، بندہ حاضر ہو جائے گا۔ پھر وہ اٹھ کر گیسٹ روم کی طرف چلا گیا۔ آپ سب لوگ بھی آرام کریں، ملکہ بھابھی نے اعلان کیا۔ نیلو، تم تو آج سارا دن سفر میں بچوں کے ساتھ سر کھپاتے ہوئے تھک گئی ہوگی۔ ہاں اور کیا آپی، پرائی اولادوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اچھا، بچوں کے کمرے میں تمہارے لیے بھی میں نے بیڈ لگوا دیا ہے، ملکہ بھابھی نے اسے بتایا۔ چلو اچھا ہوا، گیسٹ روم پر تو واقعی آج فوج کا قبضہ ہے، اب رات کو بھی مجھے کلاس لینی پڑے گی۔ چلو آؤ بچوں، میں آج تمہیں ایک پری کی کہانی سناؤں گی۔ نیلوفر نے زبور کی طرف دیکھ کر جملہ پھینکا، اور تمہیں پتہ ہے اس پری کو ایک دیو سے عشق ہو جاتا ہے۔ ملکہ بھابھی بڑبڑائیں، اور دماغ خراب کرو ان کا، پہلے ہی کیا کم ہیں یہ لوگ۔ پل بھر میں گہرا سکوت چھا گیا۔ سیانی بیگم دوبارہ اپنی خدمات پیش کرنے آئیں تو ملکہ بھابھی نے انہیں شکریہ کے ساتھ لوٹا دیا اور زبور کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ملکہ بھابھی، میں بہت گہری نیند کبھی بھی نہیں سو سکتی، پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو فوراً جگا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ملکہ بھابھی نے کروٹ بدل لی۔ شام کے بعد سے بارش مکمل طور پر رکنے کے عمل تک آسمان کچھ ہی دیر کے لیے
تاروں کی جگمگاہٹ اپنے دامن میں سمیٹ پایا تھا۔ اس کے بعد جب گہرا اندھیرا چھا گیا تو بارش کی رم جھم دوبارہ شروع ہو گئی۔ گہرا سناٹا تھا اور فقط ابر کرم کی برس تھی، دلکش اور مترنم موسیقی، مگر یہ شب عام سی نہ تھی۔ زبور کے ذہن میں ایک مسلسل ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بلا وجہ ایک بے قراری کا عمل زندگی کے اندر تک در آیا تھا۔ جاگتے ہوئے ہر بار کروٹ بدلنے کے ساتھ بس ایک ہی چہرہ بند آنکھوں کے سامنے چلا آتا۔ گہری سیاہ آنکھیں، مسکراتے ہوئے چہرے کا ایک دلکش سا زاویہ، سانولا پرکشش رنگت والا چہرہ، اور وہ ایک عام سا نام، پرویز علی شاہ، جو کہ خدا جانے کیوں اب بہت اپنا اور بہت قریب لگنے لگا تھا۔ بے قراری کے کسی پل جب زبور کی آنکھ لگ گئی تو شب کے پہلے پہر اچانک ملکہ بھابھی نے اسے ہلکے ہاتھ کے دباؤ سے جگا دیا۔ اس عمل سے بری طرح چونک کر زبور نے جب ٹیبل لیمپ آن کیا تو ملکہ بھابھی کا لال سرخ چہرہ سامنے تھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے بھابھی؟ وہ سرگوشی میں بولی، ہمیں ہسپتال جانا پڑے گا، تم پرویز کو جگاؤ، اور سنو، بے آواز قدموں سے باہر جانا، بچوں کو پتہ نہ چلے، باہر سے لاک لگا کر ہم تینوں نکل جائیں گے۔ جی بہت اچھا۔ زبور کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ لرزتے قدموں سے وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ دروازے پر اپنی انگشت شہادت کو دوہرا کرتے ہوئے جب دستک دینا چاہی تو وہ کھلا ہوا ملا۔ زبور کا پہلا قدم ہی لرزش کی زد میں تھا، دوسرا قدم تو اس دہلیز کو عبور ہی نہ کر سکا۔ اس نے دروازے کا پٹ تھام لیا۔ اندر ہلکی سبز روشنی کا بلب لیمپ شیڈ کے اندر روشن تھا۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے رخسار کے نیچے رکھے ہوئے پرویز علی شاہ محو خواب تھا۔ ان لمحوں نے بہت خوبصورت احساسات کے ساتھ ایک افسانوی سا منظر زبور کی نگاہوں کے سامنے بکھیر دیا۔ چند سیکنڈز گزر گئے، آواز دینے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ آگے بڑھ کر شانے کو چھو لینے کا عمل تو بہت ہی مشکل تھا۔ زبور یہ سوچ کر آگے بڑھی کہ بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر ہاتھ سے آواز کا ارتعاش پیدا کر کے بیدار کیا جائے۔ ان لمحات میں اس کے لیے یہ بڑا ہی مشکل امتحان تھا۔